अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और जनाब, सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। मुल्क भर में इस वक्त सर्दी का राज है और शुमाली इलाका जात में तो बर्फबारी भी हो रही है। वकेशन इस वक्त बच्चों की चल रही है, जो बड़े हैं वो तो इस वक्त कामों पर हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब वकेशन बच्चों की होती है तो बड़े भी छुट्टियां ले लेते हैं और वो रुख करते हैं शुमाली इलाका जात का। तो भाई एहतियात कीजिएगा, क्योंकि वहाँ बर्फबारी हो रही है और इस वक्त मौसम का कुछ पता नहीं है। सड़कें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, तो जो भी कीजिएगा प्लानिंग के साथ कीजिएगा। ये भी जो मौसम है इसका मज़ा भी लेना चाहिए, बर्फबारी का मज़ा भी लेना चाहिए। और बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनकी बहुत छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे तो ऐसे बड़े जो हैं वो बिल्कुल इज्तनाब करें ऐसे बच्चों को ले जाने के लिए। तो जनाब, ये तो मौसम का हाल था। आज प्रोग्राम का हाल भी आपको बताएं। आज एक खास डॉक्टर साहब से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, ऑर्डर ऑफ कनाडा उन्होंने हासिल किया है। इसके साथ एक MMA फाइटर हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ एक ट्रैकर हैं जो कि खास अहमियत के हामिल हैं। ट्रैकर्स माजी में तो बहुत अहमियत के हामिल थे, लेकिन इस वक्त मोहम्मद इशफाक हैं जो ये ट्रैकिंग का अमल जारी किए हुए हैं, और इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स भी खुलकर सामने आ रहे हैं जो पहले नजर से ओझल थे। सब बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी सियासत पर, बड़ी खबर में। जनाब, नाना कहते ही हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से 7 अरकान ने शिरकत की, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 अरकान, जिनमें साबिक स्पीकर असद कैसर साहबजादा, हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने शिरकत की। जबकि तहरीक इंसाफ के दीगर कमेटी अरकान मुख्तलिफ मसरूफियात के बायस इजलास में शिरकत नहीं कर सके। कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों के दरमियान दूसरा इजलास 2 जनवरी को होगा, जिसमें अपोजिशन अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। क्योंकि आज का माहौल अच्छा था और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं। इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। अयाज सादिक मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं मुज़ाकरात में। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि इब्तदाई इजलास में अपोजिशन ने अपना नुक्ता नज़र हुकूमत के सामने रखा है, जिसमें बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का क़याम, और पंजाब में हमारे पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनों के साथ रवा सलूक शामिल है। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो, ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में है, उसके भी ऊपर भी हमने बात की, और जो इस वक्त हमारे MLAs के साथ, जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जो हो रहा है, जिसके पंजाब में उसके हवाले से भी हमने अपना नज़र रखा है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ 2 जनवरी को क्या डिमांड रखती है, फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या कोई डेडलॉक सामने आ सकता है, ये वक्त ही बताएगा। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि अब हमें डिजिटल हकूक़ के लिए कानून साजी की जद्दोजहद करना होगी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को इंटरनेट स्लो होने और VPN बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोड शेडिंग खत्म होने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है, आपको सेंसर करने की कोशिश किया गया है, वैसे ही आजकल ऐसे कई को कोशिश हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं कि हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फर्क ही क्या पड़ता। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम होगा। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार माजिद निज़ामी साहब। माजिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، بہت خوش آئند ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ ٹیبل پر آ گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ، حکومت کے پاس کیا ہے دینے کو تاکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو سکیں؟ جی بالکل، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں ایک ٹیبل پہ آنا، اسپیکر ہاؤس کو استعمال کرنا، ان کے آفس اور پارلیمان کے اندر اس چیز کو شروع کرنا ہی ایک پازیٹیو چیز ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ ایک کٹھن راستہ ہے، ایک لمبا سفر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جس طرح سے تلخیاں بڑھی ہیں اور ایک دوسرے سے اختلافات اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کارکنان کے مابین، تو اس صورتحال میں مذاکرات کے لیے باضابطہ نشست کا ہونا ہی بہت مثبت ہے. اور اپوزیشن کی جانب سے جو ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پہلے مرحلے میں شاید اس پر عمل ہو، لیکن اس سے برف ضرور پگھلے گی اور ملاقاتیں جاری رکھنے پہ جو اتفاق ہوا ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکل آئے گا. دوسری جانب اتحادی جماعتوں نے اس میں جو خالد مغفی اور بلوچستان سے اور پنجاب سے اعجاز الحق کی جو نمائندگی بھی شامل کی گئی ہے، اس سے وزیر اعظم کی جانب سے باقاعدہ طور پر سنجیدگی سے اس سارے معاملے کو آگے چلانا چاہتی ہے اور تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے. رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں ماجد صاحب کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں 100% تو کسی کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، کچھ قدم ان کو چل کے آنا پڑیں گے، کچھ ہم چلیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، یہ جو 2 جنوری کی ٹائم لائن دی گئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک کیس کی سنوائی بھی ہے، اس کا جو ہے وہ فیصلہ بھی سامنے آنا ہے. وہ بتایا جا رہا تھا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں آئے گا. تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں اگر فیصلہ حق میں آتا ہے یا خلاف آتا ہے، دونوں صورتوں میں حکومت کس طرح سے چاہتی ہے کہ 2 جنوری کو مذاکرات ہوں؟ کیا فیصلے سے پہلے چاہ رہی ہے یا فیصلے کے بعد چاہ رہی ہے؟ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ عدالتی معاملات ان مذاکرات کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور کہیں نہ کہیں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے جو مطالبات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہوں گے. کیسز کے فیصلے کے حوالے سے یا عدالتوں کے اندر اپنی عدالتی جنگ لڑنے کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ پروسیس ہے جو شروع ہو چکا ہے اور عدالتوں پر اثر انداز ہونے کا جو معاملہ ہے وہ تو بڑا مختلف ہوگا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کا عمل چلتا رہے گا. اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے بات کریں گے، کوئی بنیادی نکات پر ہو سکتا ہے اتفاق بھی ہو جائے، لیکن عدالتی معاملات کو تحریک انصاف کو خود چلانا ہوگا. ہمارے سامنے مسلم لیگ نون کی اور میاں نواز شریف کی مثال موجود ہے. پیناما کیس ہو یا اس کے بعد حدیبیہ کا معاملہ ہو، باقی کیسز ہو، اس میں جب ان کی حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل بھی رہی تھی تو ساتھ ساتھ ان کی پیشیاں، درخواستیں، سماعتیں وہ بھی چل رہی تھی. ابھی بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے معاملے میں عمران خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو وہ والے کیسز عدالت میں فائٹ کرنے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے مرحلے میں جس طرح نیب نے کچھ نرمی دکھائی باقی کیسز میں، اس طرح ان معاملات میں جب چیزیں بہت میچور ہو جائیں، کچھ اسیران کی رہائی ہو جائے، باقی معاملات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے اس مرحلے کے اندر نیب کی جانب سے بھی کچھ نہ کچھ ایک سٹیپ پیچھے آیا جائے. بالکل، میرا خیال ہے کہ وہ بہت دیر میں ہوگا. بہت دیر میں ہوگا. ویسے تو کیسز بہت ہیں، کسی نہ کسی جو ہیں وہ بھنور میں پھنسے ہی رہیں گے. لیکن یہ بتائیے گا، حکومت چاہتی تھی کہ مشروط مذاکرات ہم نہیں کریں گے، پہلے یہ مذاکرات سے پہلے جو سول نافرمانی اور ریمیٹنسز کی تھریٹ جو انہوں نے دی ہے اس کو واپس لیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے چارٹر آف ڈیمانڈ تحریک انصاف اگلے دور میں رکھے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو لکھ کر دے گی اس پر عمل بھی کرے گی؟ کیونکہ ماضی میں ان کا یو ٹرن کا ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور ایک ہسٹری ہے. جی بالکل، حکومت کی جانب سے یہ ایک اہم نقطہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی جانب سے گارنٹرز کون ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیاسی صورتحال میں جب نومبر کا احتجاج وہ کر چکے ہیں جو کہ ان کی فائنل کال تھی، اور اس کے بعد جس طرح سے مجمع کو منتشر کیا گیا، ان کی سیاسی رہنماؤں کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آیا، حکومت نے بھی بتایا کہ آپ ریاست کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ان سارے امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو شاید اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ سڑکوں پر یا احتجاج کے ذریعے انہوں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا اس کی وہی لمٹ تھی. تو اس لیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو بدلتے ہوئے پارلیمان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طرح
سول نافرمانی کا جو ایک تھریٹ ہے وہ بالکل ساتھ رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں سیاست اس حد تک مختلف ہو چکی ہے کہ یہاں پر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں کہ ایک جانب سے تو سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہوتا ہے, دوسری جانب سے ایک اور چینل کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دباؤ برقرار رکھنے کے لیے تحریک انصاف سول نافرمانی کے معاملات کو ساتھ لے کے چلے گی. کبھی دھمکی دے گی, کبھی رک جائے گی, کبھی شروع ہوگی, لیکن جو ٹریک 2 ہے اس کے اوپر مذاکرات کی جانب بیٹھا جائے گا. اچھا, ویسے ان کی جو حکمت عملی ہے ماجد صاحب, یہ پہلے تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کام نہیں کیا اس حکمت عملی نے اور یہ کارگر ثابت نہیں ہوئی. یہ جو دونوں طرف یہ جو مذاکرات ان کی جاری رہتے ہیں, بات چیت جاری رہتی ہے, ایک جانب یہ اعلان کر دیتے ہیں سول نافرمانی کا, دوسری جانب مذاکرات پر بیٹھ جاتے ہیں, یہ حکمت عملی ان کی کامیاب نہیں رہی ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو مذاکرات جاری ہیں اس میں اصل رکاوٹ کیا ہوگی؟ جی, اس میں بنیادی رکاوٹ تو اعتماد کا فقدان ہی ہے. اور جس طرح سے فاروق ستار نے بھی کل یہ کہا, چونکہ وہ MQM سے ہیں, کہ ماضی پر کم اور مستقبل پہ زیادہ گفتگو کی گئی, تو اس سے لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو بھی اس چیز کا احساس ہے اور حکومت بھی کہیں نہ کہیں معاشی استحکام کی طرف اور سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہتی ہے. لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑا خلا ہے, اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک بہتر ماحول کی ضرورت ہے, ایک مثبت ماحول کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, میرا خیال ہے اس کی بالکل ٹھیک. ماجد, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک ہم جو ہے تجزیہ بھی لے لیتے ہیں. شوکت یوسف سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات جو جاری ہیں اس کی صورت میں کیا آپ کو لگتا ہے بانی PTI جو سول نافرمانی کی کال ہے وہ واپس لے لیں گے؟ دیکھیں, جو مذاکرات سٹارٹ ہوئے ہیں وہ بھی بانی PTI کی کہنے پہ ہوئے ہیں اور خان صاحب نے ہی اس کی اپروول دی ہے اور کمیٹی بنائی ہے, بڑی سنجیدہ لوگوں کی کمیٹی بنی ہے اس دفعہ. اور مجھے امید ہے, زیادہ توقعات تو نہیں ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ جو سیاسی ٹیمپریچر بڑا تھا وہ کم ہو جائے گا, کیونکہ ملک اس وقت بہت شدید مشکلات سے دوچار ہے. ٹھیک ہے, حکومت اپنی جان بچانے کے لیے دھمکیاں بھی دے رہی ہے, انہوں نے سارے ٹول آزما لیے, لوگوں کو مارا بھی, جیلوں میں بھی ڈالا, دھمکایا بھی, لیکن لوگ تو نہیں رکتے ہیں نا. اگر کل خان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جی پھر نکلو تو لوگ پھر نکلیں گے. تو ایک مستقل مشکل ہے حکومت کے لیے بھی. تو شاید حکومت نے بھی اب سوچا ہوگا کہ جی دھمکیوں سے تو کچھ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے مذاکرات. اور PTI نے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ کیا ہے اس وقت, کیونکہ ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں اور مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی راستہ نکلے. تو شوکت صاحب, ابھی جو 3 اراکین نے شرکت کی ہے اور باقی جو ہیں وہ ایبسنٹیز میں شامل تھے, مصروفیات کے باعث بتایا گیا ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہاف ہارٹڈ مذاکرات کا تاثر گیا ہے PTI کی جانب سے, اور یوں لگا ہے کہ PTI اس طرح سے دلچسپی نہیں لے رہی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. مجھے پتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب, کیونکہ کرم کا ایشو کافی وہ ہے, اس پہ جو میٹنگ بلائی گئی تھی اس کو پوسٹ پون کرنا کافی مشکل تھا, کیونکہ اگر پوسٹ پون کر دیا جاتا تو پھر دوسری طرف سے یہ ہوتا کہ یہ تو غیر ذمہ دار لوگ ہیں. تو اس میں بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے تھے, کیونکہ راستوں کا مسئلہ ہے, وہاں پہ راستے بند ہیں اور زمینی راستے بند ہیں, مشکلات ہیں, تو اس لیے وہ بہت لازمی تھا کل کا جو اجلاس تھا. رائٹ. اور دوسرا یہ کہ جو حامد خان صاحب ہے وہ بنگلہ دیش میں, ملک سے باہر ہیں. عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اپنے ضمانت کے سلسلے میں ان کا یہاں پہ تاریخ لگی ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سے ہی, تو ظاہر ہے ان کو ضمانت نہیں ملی ابھی تک. تو یہ سارے چکر تھے, مطلب کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر تھا, لیکن اچھا یہ ہے انشاءاللہ اس میں سارے موجود ہوں. ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن. شوکت صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی 2 جنوری کو جو دوبارہ مذاکرات اور چارٹر آف ڈیمانڈ جو آپ کی جانب سے پیش کیا جانا ہے, کیا مذاکرات کے لیے آپ ڈیمانڈز پیش کریں گے؟ دیکھیے, ہمارا تو بڑا سمپل ہوا ہے کہ جو بے گناہ لوگ گرفتار ہیں ان کے بارے میں گورنمنٹ ڈیسیجن لے. کہ سیاسی ورکر دہشت گرد تو نہیں ہو سکتا, سب پہ دہشت گردی کے مقدمے درج ہیں. عمران خان کے اوپر جعلی مقدمات ہیں. ایک کیا کہتے ہیں وہ, ایک توشہ خانہ کیس فارغ ہوا تو توشہ خانہ 2 نکل آیا.
لوگ ایک عدالت سے آزاد ہو جاتے ہیں اور باہر پولیس دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے. رائٹ. تو یہ ایک ایشوز ہیں سارے اور وہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا اس پہ. دوسرا یہ کہ جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے پنجاب میں تو بالکل منی مارشل لا لگا ہوا ہے. رائٹ. کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں چھوڑی جا رہی. رائٹ. اسی طرح اور ایشوز ہیں جو رول آف لا کا ہے, 26ویں آئینی ترمیم کا ہے, جو مینڈیٹ چوری ہونے کا ہے. تو اس میں ٹائم تو لگے گا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہم ایکسپیکٹیشن کر لیں کہ. لیکن شوکت صاحب جو حکومت ہے وہ تو اس بات پہ ان کا ایک اٹل موقف ہے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہاں پر آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی ہو, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر حالات کو بہتر کرنا ہے تو پھر تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو ملک میں انارکی رہے گی. سب کو پتا ہے کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. تو جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو کون اس کا فیصلہ کرے گا کہ جی کو کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو شوکت صاحب اگر کوئی حکومت کوئی بھی آپ کا مطالبہ نہیں مانتی ہے, اور چلیں اگر وہ مطالبہ جو مان رہی ہے وہ آپ کو منظور نہیں ہے, تو پھر آپ لائے عمل کیا اختیار کریں گے؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹی کے پاس تو بڑے اختیارات ہوتے ہیں, بڑے آپشنز ہوتے ہیں. تو ہم تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ دہشت گرد تو ہم ہے نہیں. یہ تو حکومت بھی مان رہی ہے اب کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے. چلو یہ بھی تو ایک کامیابی ہو گئی ہماری کہ ہمیں یہ تو تسلیم کر لیا نا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. تو باقی جو ہے نا معاملات چلتے رہیں گے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس بڑے آپشن ہوتے ہیں. یہ کہنا وہ نہیں ہے کہ جی ایک وہ ختم ہو گیا تو اب دوبارہ کیا ہوگا, خان آج کال دے دے آج دوبارہ لوگ نکل آئیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. آپ سب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس وقت جو ہے نا تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے. لیکن اگر اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا تو آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا لاس ہوگا اس ملک کو. حکومت کا یہ مطالبہ ہے شوکت صاحب کہ ریمیٹنسز کی جو آپ نے کال دی ہے اس کو واپس لیا جائے, سول نافرمانی کی کال جو دی ہے اس کو واپس لیا جائے, تو ہی وہ ٹیبل پر آئیں گے اور مذاکرات کریں گے. اور یہ ان کے مطالبات میں سے ایک ہے. اب مذاکرات تو وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات میں سے ایک یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی 100% تو عمل درآمد نہیں ہونے والا تمام تر مطالبات پہ, تو کچھ قدم آپ کو چل کے آنا پڑے گا اور کچھ قدم وہ خود چل کر آئیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کالز واپس لی جائیں گی یا ان کے برقرار رہنے سے ہی مذاکرات میں دم خم رہے گا؟ دیکھیں یہ جو پہلی بیٹھک ہوئی ہے نا اس سے تھوڑا سا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہوا ہے, اور جو چیزیں یہاں سے رکھی گئی تھی وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو اب چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ 2 جنوری کو پورا رکھا جائے گا, کیونکہ خان صاحب سے آج یا کل ملاقات ہو جائے کمیٹی کی, وہ ان کو بریف کر دیں. تو ظاہر ہے ان کے کہنے پہ جب شروع ہوئی ہے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے یہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنا ہوتا تو وہ تو کہہ دیتے کہ جی بس میں نے تو تحریک کا اعلان کر دیا بس. لیکن ظاہر ہے انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں. بالکل ٹھیک. ملک کے لیے تو سب سوچنا, ملک کے لیے سب کو سوچنا چاہیے. یہ وقت درست ہے. سینئر رہنما احتساب شوکت یوسفزئی ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ماجد صاحب بہت شکریہ ویٹ کرنے کے لیے. معذرت کے ساتھ آپ کو ویٹ کروانا پڑا. شوکت یوسفزئی صاحب لائن پر آ گئے تھے. آپ نے گفتگو تو ان کی سنی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ڈیڈ لاک برقرار جو ہے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں موقف پر جو ہیں وہ اپنے کھڑے ہیں فریقین, تو کسی حد تک کوئی مذاکرات کی بات چیت آگے بڑھنے میں کوئی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ حکومت دونوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ دونوں کے مطالبات 100% نہیں منوائے جا سکتے ایک دوسرے سے. تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا قابل قبول رستہ نکالنا پڑے گا. جہاں تک تحریک انصاف کے ابتدائی مطالبات کا تعلق ہے تو شاید اس مرحلے پر تو جوڈیشل کمیشن اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی جیسے معاملات ڈسکس نہ ہوں, لیکن اس سے پہلے مقدمات کی رفتار میں کمی یا جو باقی ایف آئی آرز ہیں
جو پولیٹیکل نوعیت کی ہیں ان کو ختم کرنے سے یہ معاملہ شروع کیا جا سکتا ہے، مزید گرفتاریاں نہ کرنے کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے پوائنٹ سے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ شروع ہوگا، اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی اس کا آخری مرحلہ تو ہو سکتا ہے لیکن پہلا مرحلہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جماعتوں میں ایک مزاحمتی گروپ بھی موجود ہے جو پوری کوشش کرے گا کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، اور ان کی جانب سے تو دو تیز بیانات بھی آئیں گے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ دونوں جانب کی کمیٹیاں کس طرح سے اپنے لیے راستہ بناتی ہیں اور پھر ان چیزوں کو اپنی اپنی جماعتوں سے منظور کرواتی ہیں تاکہ ملک کے اندر یہ جو ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو. بالکل. اور ابھی ٹرمپ کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومتوں کے معاملات ریاستی انداز میں طے کیے جاتے ہیں، شخصیات کے حوالے سے شاید اتنا اثر نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر پچھلے 5 سال میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک اینٹی امریکن پرسنالٹی کے طور پہ اپنی شخصیت بنائی ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک اینٹی امریکہ پرسنالٹی کو امریکہ رہا کروانے کے لیے کس حد تک جائے گا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جس کے اوپر ابھی کوئی چیزیں اتنی واضح نہیں ہیں. رائٹ، واضح نہیں ہے. اور بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی بتائیے گا. کانوکیشن میں انہوں نے خطاب میں کہا ہے کہ جو وی پی این ہے اس سے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بیٹھے بڑے بوڑھوں کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، اس کی ضرورت تو جو نئی جنریشن ہے یا ان کو خود ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت حکومت ویسے کچھ اقدامات کرتی ہوئی تو دکھائی دے رہی ہے، ایک لائن بچھانے کی بات کر رہی ہے، لیکن اس میں پھر سے ایکس کے اوپر وہ کوئی تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک اور انسٹاگرام جیسی جو واٹس ایپ جیسی جو اپلیکیشنز ہیں وہ تیزی سے کام کرنے لگیں گی. جی بالکل، یہ تو انٹرنیٹ کا ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کو حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ابھی تک حل نہیں کیا جا رہا. حکومت کی جانب سے پوری دنیا میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ ای کامرس کے لیے، فری لانسنگ کے لیے، نوجوانوں کے لیے رستے بھی دیے جاتے ہیں. ہمارے سامنے کئی ممالک کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سینسرشپ تو موجود ہے، لیکن انٹرنیٹ کی بنیادی فراہمی پر اس کا اثر ہونا میرا خیال ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ حکومت کی مکمل نااہلی ہے جس کو جلد از جلد حل کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی اس معاملے پہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے، کس لاجک سے اس چیز کی حمایت کرے کہ انٹرنیٹ سلو ہے، آ نہیں رہا، ایپس کا مسئلہ چل رہا ہے. وہ تمام لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو پچھلے 4-6 مہینے میں ناکامی کا سامنا کرنا. بالکل، اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. دفاع نہیں کیا جا سکتا، ان کا دفاع واقعی نہیں کیا جا سکتا. ماجد صاحب بہت شکریہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے. یہ تھی سیاسی صورتحال. مذاکرات پر ابھی بھی پی ٹی آئی اور حکومت موجود ہیں، اس ٹیبل پر مذاکرات جاری ہیں، اور 2 جنوری کا ٹائم دیا گیا ہے. چارٹر آف ڈیمانڈ اب پی ٹی آئی رکھے گی اور دیکھیں گی کہ لچک کون دکھاتا ہے. پی ٹی آئی دکھاتی ہے، حکومت دکھاتی ہے، کیونکہ مذاکرات بڑھنے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو لچک دکھانی پڑے گی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. پاکستان کے فخر سے آپ کو ملاقات کرواتے ہیں. آغا خان یونیورسٹی کے ڈاکٹر ہیں ذوالفقار احمد بھٹا، جن کو کینیڈا کے سب سے بڑے شہری اعزازات میں سے ایک آرڈر آف کینیڈا کے اعزاز سے نوازا کیا گیا ہے. انہیں آفیسر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹا زچگی اور بچوں کی صحت کے حوالے سے ایک عالمی رہنما ہے. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا کو یہ اعزاز ان کی عالمی صحت میں غیر معمولی خدمات، خاص طور پر جنوبی ایشیا، افریقہ اور دیگر پسماندہ علاقوں میں خدمات پر دیا گیا ہے. ڈاکٹر بھٹا کی انقلابی تحقیق نے دنیا بھر میں صحت عامہ کی پالیسیوں کو تبدیل کیا ہے اور بے شمار زندگیوں کو بہتر بنایا ہے. کمیونٹی ہیلتھ سسٹمز پر ان کا کام، جس میں پاکستان کا لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام بھی شامل ہے، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو مضبوط بنانے کے لیے عالمی ماڈل کے طور پر جانا جاتا ہے. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا آغا خان یونیورسٹی کی انسٹیٹیوٹ آف گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بانی ڈائریکٹر ہیں اور 2012 سے 2024 کے درمیان اس کے سینٹر آف ایکسیلنس ان ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے بانی بھی رہے. وہ ٹورنٹو کے سک کڈز سینٹر فار گلوبل چائلڈ ہیلتھ کے شریک ڈائریکٹر بھی ہیں اور عالمی جرائد میں ان کے 1400 سے زائد تحقیقی مقالے بھی شائع ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہی ان کی کامیابیوں کے بارے میں جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور یہ بتائیے گا کہ کیسا فیل کر رہے ہیں آرڈر آف کینیڈا حاصل کرنے کے بعد؟ یہ کافی میرے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ قسم کا سرپرائز تھا، کیونکہ اس ایوارڈ کا لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا، صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے.
مگر یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ذاتی طور پہ نہ صحیح بلکہ یہ میرے تمام گروپ پہ میرے وہ شرکاء جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس، میرے کولیگز، میرے کو ریسرچرز، یہ ان کی ایک ریکگنیشن ہے کہ ان کے کام کو اس حد سطح پہ بھی توجہ ملی ہے اور اس کی پذیرائی بھی. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے مختلف سیشنز پر اور مختلف سیکشنز میں کام کیا ہے، لیکن آپ کی خاص کر توجہ بچوں کی جانب کیوں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ بتائیے کہ بچوں میں اور زچگی کے حوالے سے آپ کا ٹلٹ کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں، میں پیڈیٹریشن ہوں، یعنی کہ ماہر امراض بچگان ہوں، مگر میری ابتدا جو ٹریننگ کی ہوئی وہ آج سے کئی سال پہلے وہ ماؤں کی صحت کے لحاظ سے. میں نے اپنی میں خیبر میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں، اور گریجویٹ ہونے کے بعد سب سے پہلی جو میں نے ٹریننگ کی وہ ماؤں کی صحت کے لیے زچگی آبسٹیٹرکس گائنیکالوجی میں کی. میری مرحومہ شریکہ حیات بھی آبسٹیٹریشن تھیں، اور اس واسطے ہم اکٹھا کام کرتے رہے ہیں ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کے لیے. میں نیونیٹالوجسٹ ہوں بائی ٹریننگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ چھوٹے بچے جو کہ نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں پہلے ایک ماہ میں، ان کی صحت میں میری اسپیشلائزیشن تھی. اور اسی اسپیشلائزیشنز کی بنیاد پہ میں پاکستان واپس آیا تھا سن 1986 میں خان یونیورسٹی میں اس شعبے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ چیزیں صرف اسپتالوں میں کام کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گی. خاص طور پہ پاکستان کی شرح اموات نوزائیدہ بچوں کی اتنی زیادہ تھی کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں دیہی علاقوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو اسی واسطے آج سے تقریباً 25 سال پہلے یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ میں نے اپنے پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا کراچی کے دیہی علاقوں میں، اور پھر سندھ کے دیہی علاقوں میں، اور اس کے بعد پنجاب کے دیہی علاقوں میں. اور گزشتہ 7-8 سال سے ہم پاکستان کے کئی صوبوں میں جو سب سے دور افتادہ اور سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں ماں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کے لیے کام کر رہے ہیں. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی سے پاکستان میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر اس حوالے سے عدم توجہ ہے، اور چونکہ آپ اس حوالے سے بہت کام کر چکے ہیں، کیا دیکھا آپ نے اس وقت پاکستان کو کتنی ضرورت ہے ماں بچے کی صحت کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس موضوع پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں. میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ہم سمجھتے تو ہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے. پاکستان کے کم از کم اگر آپ ایپیڈیمیولوجیکل پیٹرن دیکھیں تو ہم 5 ایسے علاقوں پہ مبنی ہیں جن کو کہ آپ صحت عامہ کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے بعض علاقے ایسے ہیں، بعض شہر ایسے ہیں جہاں لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ، لوگوں کی کوالٹی آف لائف، جس طرح میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں ٹورانٹو سے، اس شہر کے برابر ہے. کوئی سی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. مگر بعض ایسے علاقے ہیں جہاں کے حالات جو ہیں وہ افریقہ سے بھی ابتر ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو بہت دور افتادہ علاقے ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا کے بعض آپ قبائلی علاقوں کو دیکھ لیں، بلوچستان کے علاقوں کو دیکھ لیں، تو وہاں تو صحت اور صحت عامہ کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے. اور نہ صرف یہ کہ جغرافیائی حالات جو ہیں وہ اس قدر مشکل ہیں کہ وہاں آبادی کے لیے ہر قسم کی صحت کی رسائی کے لیے حکومت کو خاص طور پہ کوشش کرنی پڑے گی. مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے بعض علاقے جو ہیں وہ خاص طور پہ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بعض علاقے، خاص طور پہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، بلوچستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں انسیکیورٹی کی وجہ سے لوگوں کا نکلنا مشکل ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کسی ایک اور چینل پہ کرم ایجنسی کہ وہاں حالات ایسے ہیں کہ وہاں اس کو ڈیزاسٹر افیکٹڈ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے. ایسے مشکل حالات میں لوگوں کے لیے ہر خاص طور پہ پرائمری کیئر کی رسائی اور ہیلتھ ورکرز کا وہاں پہنچنا اور ان کو کوئی بنیادی صحت کی سہولیات میسر کرنا، یہ آسان کام بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کی شرح اموات میں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ بڑا تعداد ہے. بعض جگہ حالات بہتر ہیں اور بعض جگہ حالات بالکل ابتر ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ہی ہوتا ہے بڑے شہروں میں سہولیات تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، تھوڑے سے کم جو ترقی یافتہ شہر ہوتے ہیں ان میں تھوڑی کم ہوتی ہیں سہولیات، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی جو سطح ہے وہ کیا ہونی چاہیے ہر ضلع میں، ہر شہر میں، کہ ایسی اموات سے بچا جا سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل.
यस आई मीन अमीर और गरीब में फर्क होता है, शहरों में और देहातों में फर्क होता है, मगर इतना फर्क नहीं होता कि इसको आप नाइंसाफी पे मबनी करार दें, जिसको हम इनइक्विटी कहते हैं। अब बड़े शहरों का भी आप मुवाजना करें, पाकिस्तान में हमारे बहुत बड़े शहर, जिस शहर में मैं काम करता हूँ ज्यादा, कराची है, वो 25 मिलियन की आबादी है वहाँ। बाज उस इलाके ऐसे हैं जिससे मैंने आपको बताया कि वहाँ हर किस्म की चीज मुयस्सर है, मगर बाज हमारे कच्ची आबादी हैं उन इलाकों में जहाँ लोगों के पास बुनियादी सेहत के कोई असूल, कोई चीज उनके करीब करीब नहीं गुजरती। यही वजह है कि हमें अपने हेल्थ पॉलिसी में और हमें अब एक्शंस में ये अमीर और गरीब की जो तफरीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्पैरिटीज, इनको कम करना जरूरी है। और यही एक काम होता है अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों का, कि वो देखें कि इंसाफ की बुनियाद पर किस तरह चीज मुयस्सर की जाए लोगों को, ताकि हालात बेहतर हों। ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम है, जिसके साथ मैं 31 साल से काम कर रहा हूँ, ये बनाया ही इस वास्ते गया था कि देही इलाकों में सेहत आमा को बेहतर किया जाए उन लोगों के जरिए, उन हेल्थ वर्कर्स और वॉलंटियर्स के जरिए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के जरिए, जहाँ के डॉक्टर नहीं है। मगर जब ये बनाया गया था सन 1994 में, किसी ने नहीं कहा था, उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो रफीक थे, किसी ने नहीं कहा था कि ये 30 साल तक चलेगा। अंदाजा ये था कि हम 10, 15, 20 साल में इस चीज को इस हद तक बेहतर कर देंगे कि वहां डॉक्टर भी आ जाएंगे, वहां मिडवाइफ्स भी आ जाएंगे, वहां नर्सेज भी आ जाएंगे। तो ये आर्जी जो सोल्यूशन है, अब ये एक परमानेंट किस्म का एक गैप बन गया है कि हमारे पास अगर साहिब हैसियत लोग हैं तो उनके पास हर किस्म की चीज मुयस्सर है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है, मगर आप देही इलाके में रहते हैं तो आपकी जिंदगी में एक लेडी हेल्थ वर्कर के अलावा और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डिस्पैरिटी और इक्विटी, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो नाइंसाफ़ी पर मबनी हो जाए, और बुनियादी सहूलियात सभी को मुयस्सर होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, तजावीज़ जो अभी आप जिस तरह से आपने लेडी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम का बताया, कुछ अताई डॉक्टर भी हैं जो फंक्शनल होते हैं और उनकी वजह से कई अमवात जो है वो सामने आने लगती हैं। इसके हवाले से आप क्या तदाबीर देंगे कि इनसे किस तरह से छुटकारा हासिल किया जाए? क्वैक्स, जिसको आप अताई डॉक्टर कह रहे हैं, ये अमूमन उन इलाकों में होते हैं जहाँ के दीगर कोई लोगों के पास चारा कार नहीं हो, या अगर है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मेरे अपने तजर्बे में मैं आपको एक चीज बताऊं, गुज़श्ता 30 सालों में जहां क्वालिफाइड हेल्थ वर्कर गए हैं, जहां लोगों ने अस्पतालों में जाकर ज़चगियां करवानी शुरू की हैं, वो फिर वापस दोबारा दाइयों की तरफ नहीं जाते। सो ये एक दुनिया का असूल है कि इंसान जो है, गरीब जितना भी हो जाए, वो क्वालिटी ऑफ केयर के लिए पैसा लगाएगा, जाएगा, चाहे उसको 100 किलोमीटर भी जाना पड़े, वो जाएगा अपनी जान बचाने के लिए। सो ये हमें क्वालिटी ऑफ केयर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें तवज्जो देने की जरूरत है। और इसमें जरूरत यह है कि ना सिर्फ कागजी कार्रवाई हो, तरीका कार लिखे जाएं किताबों में जो कि फिर बाद में कोई अमल ना कर सके उस पर, पर कि तवज्जो दी जाए अमल पे। मुझे मौका मिला है गुज़श्ता कई दिहाइयों में हुकूमत के साथ काम करने का, तजवीज़ें देने का, हेल्थ टास्क फोर्स पे बैठने का और कई कमेटियां चेयर करने का। हमारे पास कोई तजावीज़ की और कोई सॉल्यूशंस की कमी नहीं है। इस वक्त जो जरूरी चीज है वो ये कि उस पर अमल किया जाए। सबसे बड़ी बात उसके अकाउंटेबिलिटी हो। हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है ब्रदरम? हमारी अकाउंटेबिलिटी ये है कि जब कोई मसला हो जाता है उस वक्त चीफ मिनिस्टर पहुंच जाते हैं वहां देखने के लिए कि मसला क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और भाई आपको जरूरी ये है कि आपका निजाम ऐसा हो, आपका सिस्टम है, डैशबोर्ड ऐसा हो कि आपको इन चीजों का लम्हा बे लम्हा ना सही, हफ्ते के हफ्ते वो हाजिरी लगवाने आ जाते हैं। और अक्सर आपने देखा बजट मुख्तस किए होते हैं और बजट का भी पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ लग रहे हैं। चले, ये तो हमारे एक सिस्टम की बात। जी जी बताइए। मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, देखें जब बरे सगीर आजाद हुआ आज से 70-71 साल पहले, 75 साल पहले, उस वक्त 3 ममालिक एक वक्त में आजाद हुए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका में भी वसाइल अगर आप देखें उस वक्त तो सवाए ये कि उनकी शराय खानगी तरह हमसे बेहतर थी, उसके अलावा और उनके पास कोई खास वसाइल नहीं थे। मगर देखें कि वहां 2-3 दिहाइयों के अंदर उन्होंने अपनी माओं की शरह अमवात और बच्चों की शरह अमवात तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर कर दी। अगर आप जाकर देखें कि उनके पास क्या वसाइल थी, मैं तो काफी काम और कर चुका हूं, देख चुका हूं श्रीलंका में, उनके पास कोई ऐसे सोफिस्टिकेटेड अस्पताल नहीं थे, उन्होंने कोई ऐसे टर्शियरी किस्म के स्पेशलिस्ट सेंटर नहीं बनाए, मगर उन्होंने जिस चीज पे तवज्जो दी वो एक तो ये अवाम में शऊर पैदा करने के लिए, दूसरा ये अपना प्राइमरी केयर सिस्टम बनाने के लिए, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। सबसे बड़ी बात अकाउंटेबिलिटी। एक माँ की मौत जो है अगर नागहानी तौर पे हो जाए
तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को 24 से 48 घंटे के अंदर एक रेड फाइल की सूरत में पहुंचना उन्होंने लाजिम व मलजूम करा दिया। किसी और चीज की वजह से नहीं, सिर्फ इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से उस मुल्क में हर चीज ठीक होगी। राइट, हमारे यहाँ सैकड़ों बात होती है, किसी को पता ही नहीं चलता। जान की कीमत ही कोई नहीं लगाते यहाँ पर, और ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बच्चे जो हैं फ्यूचर हैं किसी मुल्क का, इधर मुस्तकबिल की किसी को परवाह ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, ब्रेन ड्रेन आपको पता है ना हमारा यहाँ पर हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ से डिग्रियाँ लेना चाहते हैं और वहीं पर काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे आप जैसे भी डॉक्टर हैं जो बाहर से पढ़कर भी आते हैं, यहाँ पर सर्विसेज अपनी देते हैं, पाकिस्तान के लिए खिदमत पेश करते हैं। तो क्या पैगाम होगा आपको इस तरह के लोगों को जो आपको आइडियलाइज करते हैं और पाकिस्तान के लिए खिदमत करना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ मैं अकेला तो नहीं हूं जो पाकिस्तान वापस आया हूं, और अब भी हालांकि मेरा कनाडा में ज्यादा काम है, मगर मेरा 90% काम पाकिस्तान में है, तो मैं हर 4-6 हफ्ते के बाद आता हूं। मगर मैं अकेला नहीं, अगर आप देखें तो मेरे अपने इदारे में, आगा खान यूनिवर्सिटी में इस वक्त लीडरशिप पोजीशन पे जो लोग हैं, जो चेयर्स हैं डिपार्टमेंट्स के, जो चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट की, वो ज्यादातर हमारे अपने ग्रेजुएट्स हैं जो बाहर गए और बड़ी उन्होंने कामयाबी हासिल की, तालीम हासिल की, मगर फिर वापस आ गए। तो मैं लोगों को एक बात कहता हूं जरूर कि आप पाकिस्तान से पाकिस्तानी को निकाल सकते हैं, मगर किसी पाकिस्तानी से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते। जो हमारा अपना वतन है उसकी कदर इंसान को हमेशा रहती है, और इसकी कदर आपको तब आती है जब वतन आपसे छीन जाता है। और ये मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो उस नजरियाती बुनियाद पर बनाए गए जिस पे हमारा मुल्क बना है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, और चाहे हम बाहर जाएं या बाहर रहें, आपको मैं वसूख से कह सकता हूं कि इस वक्त नॉर्थ अमेरिका, जहां मैं जानता हूं उन इदारों को जहां पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, चाहे वो कनाडा में हो चाहे वो अमेरिका में हो, उनका दिल पाकिस्तान में धड़क। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, उनके लिए पैगाम यह है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए और अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए जाना पड़े बाहर, और आपका दिल चाहे, जरूर जाएं। ये तो हदीस है कि आप इल्म हासिल कर ले, चीन भी जाएं तो बिल्कुल, उस जमाने में चीन बड़ा दूर था, मुश्किल था, मगर अब आप बिल्कुल जाएं, अपने तालीम बढ़ाएं, अपने वसाइल बढ़ाएं, अपने इल्म बढ़ाएं, मगर फिर अपने मुल्क को नहीं भूलिए। चाहे आप वापस आए मुस्तकिल तौर पे कि नहीं, मगर आप काम करें। और इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में रहते हुए पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, साल में 1-2 चक्कर लगाते हैं, आते हैं, देखते हैं। कुछ तो फलाही काम कर रहे हैं, कुछ खास तौर पे इदारों यूनिवर्सिटीज के साथ मुंसलिक हैं, तालीम और तदरीस का काम कर रहे हैं। कुछ मेरे जैसे सिंकी लोग हैं जो कि बिल्कुल हेल्थ सिस्टम्स में भी काम कर रहे हैं। सो हर तरीका का काम जायज है और हर तरीके का काम होना चाहिए, और आप ये ना समझें कि आपकी आवाज जो है वो कभी सुनी नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा आपकी आवाज यकीनी तौर पे सुनी जाएगी, और आप बबांगे दहल अपना मौकिफ जो है वो बताइए, बगैर बिला तामुल के, बगैर किसी डर और खौफ के आप बताएं। इस वास्ते कि कहना और हक के पीछे चलना हर एक खासतौर पे तबीब का फर्ज है। राइट। और डॉक्टर साहब, आप खुद अपने आप को कह सकते हैं संकी, हम आपको फ़ख्र समझते हैं अपना, आप हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं, और आपको ऑर्डर ऑफ कनाडा भी मुबारक हो। और इसी तरह से एज़ाज़ात लेने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं, अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए पेश करते हैं, तो फिर हमारा ये शोबा भी आगे बढ़ता है। हमारे सियासतदानों को तो इस खबर नहीं है कि कितनी मेहनत है इसके पीछे, एक डॉक्टर बनने के पीछे कितनी मेहनत है, और फिर इन एज़ाज़ात को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको तो बहुत शुक्रिया, हमें वक्त देने का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। शो के आगाज में हमने बात की थी कि वेकेशन की कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, और कहां कहां जाना है ये बताते हैं हमारे ट्रैकर्स, क्योंकि ये उन अनबीटन पाथ पे चलते हैं जहां पर सब लोग नहीं जाते, और ये रास्ते तलाश करते हैं जहां जाकर आप कुदरत से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, हसीन नज़ारे आपको मिलेंगे देखने के लिए। और अभी भी आप देख ही रहे हैं, इन पर जाने वाले जो ट्रैकर हैं, आज हम उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं। पाकिस्तान की सहर तारी कर देने वाली झीलों तक का सफ़र करने वाले मोहम्मद अशफाक से, जो अब तक 300 से ज़ायद झीलों तक सफ़र कर चुके हैं और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल से ट्रैकिंग कर रहे हैं। इनको ग्रीन ट्रैक्स ज़्यादा पसंद है। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कैसे शौक डेवलप हुआ आपका ट्रैकिंग का, क्योंकि अमूमन लोग ट्रैवलिंग पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ट्रैकिंग पर कम।
بچپن سے ہی مطلب آپ اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی شوق ہے. میں چھوٹا سا تھا وین آئی واز بیسیکلی ہم لوگ ایبٹ آباد سے بلانگ کرتے ہیں تو وہیں سے وہاں ارد گرد کافی ساری پہاڑیاں ہیں تو شروع سے یہ بس شوق تھا کہ پہاڑی کے ٹاپ پہ جاؤں. بس پھر وہ اس سے آگے وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر چھوٹے چھوٹے ٹریکس کرتے رہے. پھر آہستہ آہستہ جب کالج کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملا, جاب کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکالا اور پھر لمبے لمبے ٹریک کرنے شروع کر دی. اور اب تو مطلب لاسٹ اس سال جو ہے میں نے K2 کا بیس کیمپ کیا ہے, اس طرح اور کافی لانگ ٹریکس کیے ہیں. تو ٹریکنگ جو ہے وہ سیٹسفیکشن دیتی ہے. ٹریولنگ میں جو ہے نا آپ ٹھیک ہے یو انجوائے لاٹ, لیکن وہ جو آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن نہیں ملتی آپ کو. تو یہ بتائیے گا 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, تقریباً 25 سال ہونے کو آئے ہیں آپ کو, تو 25 سال ہو گئے گزر گئے, کب سے آپ ٹریکنگ کر رہے ہیں اور ابھی تک یہ شوق کیسے قائم ہے؟ سب سے پہلا ٹریک میں نے میرن جانی کا کیا تھا, تقریباً اس وقت میری عمر ہوگی کوئی اراؤنڈ 12 سال کے قریب عمر ہوگی. اور بس اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور اب کہاں تک کرنی ہے تو آپ کی ہیلتھ بتاتی ہے کہ آپ ہاؤ فٹ یو آر. تو اس چلنے کے عمل سے ٹریکنگ سے جو ہے ایک تو فزیکلی کافی جو ہے بندہ ہیلدی رہتا ہے, اور ٹریکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرنل پیس پرووائڈ کرتی ہے. رائٹ, تو آپ کو انٹرنل پیس کس طرح سے ملتا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ اب ٹریکنگ ایک مشکل امر ہے, اس کو مشکل کو آسان بناتے ہوئے آپ کو پیس ملتا ہے یا ان حسین نظاروں سے آپ کو پیس ملتا ہے جہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر اس کو لطف اٹھاتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو ہر ایک مطلب ٹریکنگ ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ فزیکلی آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹارچر ہوتی ہے, لیکن آپ کے دماغ میں ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے کہ میں نے وہاں پہنچ کے جو ہے یہ مجھے منظر نظر آئے گا. اور یوزلی جن ٹریکس میں ہم جاتے ہیں تو ان کے اینڈ پہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتے ہیں. ایک تو وہ ان ایکسپلورڈ ایریاز اگر آپ ان میں جائیں تو اس میں تو بالکل آپ کے دماغ میں کوئی تصویر نہیں ہوتی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ, لیکن وہ تو ایک آل آف اے سڈن آپ کو نا ایک بریتھ ٹیکنگ ویو جس کو لٹرلی کہتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے. تو وہ آپ کو پیس پرووائڈ کرتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ انٹرنل سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ کا فیوریٹ ٹریک کون سا ہے, کہاں جا کر آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا اور آپ کی میموری میں اب بھی وہ تازہ ہے؟ دیکھیں میں نے کافی سارے بڑے ٹریکس کیے ہیں اور سب سے زیادہ مجھے جو پسند آیا وہ تنگیر سے جو ہے وہ تنگیر سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ گپس جو والا جو ایریا ہے جس کو ہم پھنڈر کا ایریا کہتے ہیں, یہ کافی لمبا ٹریک ہے, اس میں 6-7 دن لگتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے مجھے زیادہ مزہ آیا. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ ٹریک شروع ہوتا ہے تو وہ دریا کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر آگے پائن فارسٹ ملتا ہے, پھر آہستہ آہستہ جب آپ کی ایلیویشن شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کو تھوڑے سے ماؤنٹینز بڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو برف نظر آنے شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کو گلیشیئر نظر آنے شروع ہوتے ہیں, اور پھر بہت زیادہ جھیلیں آپ کو نظر آنے شروع ہوتی ہیں. تو آپ کو مطلب ایک ہی ٹریک کے اندر ہر ایک چیز جو ہے وہ بہت مطلب اچھی کوانٹٹی میں اور بہت خوبصورت انداز میں نظر آتی ہے. رائٹ, اور کوئی ایسا ٹریک بھی جو بہت ہی مشکل تھا اور جس میں آپ نے سوچا ہو کہ بس بہت ہو گیا آپ واپس چلتے ہیں؟ ایسا ویسے کبھی ہوا تو نہیں مشکل, لیکن یہ کہ بعض دفعہ آپ کی نا ڈیورنگ ٹریک آپ کو فزیکلی آپ کو مطلب کوئی ایلمنٹ آ جائے, مطلب کوئی انفیکشن ہو گیا یا کوئی آپ کو بعض دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے. تو وہ ایک ٹریک میں میرے ساتھ ہوا تھا. میں داریل والے ایریے سے جو ہے وہ گلگت جا رہا تھا تو آئی گاٹ انجرڈ, میری نی میں انجری آئی تھی. تو پھر میں نے ابارٹ کیا تھا مشن, میرے باقی لوگوں نے جو ہے وہ جاری رکھا تھا. تو آن دیٹ سنگل ڈے میں کوئی 40-42 کلومیٹر جو ہے وہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے چلتا ہوا گلگت پہنچا. تو دیٹ واز ہاریفائنگ, اور اس دن میں نے خیال تھا یار نہیں بہت ہو گیا کام. تو یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسے ٹریکس جو ہمارے ناظرین ابھی آپ کی جو تصاویر دیکھ رہے ہیں ایسی دلچسپ تصاویر ہیں, کھینچے چلے آئیں گے دیکھنے کے بعد, تو بگنر لیول سے ایڈوانس لیول تک کوئی 2-3 ٹریک ریکمینڈ کر دیں. دیکھیں یہ جتنے بھی ٹریکس ہیں ان میں اب میں داریل تنگیر کی بات کروں, وہاں پہ ویسے تو وہ کوئی اتنا ماڈریٹ لیول کے ٹریکس ہیں, بگنرز بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی سیکیورٹیز ایشوز ہوتے ہیں تو آپ وہاں نہیں جا سکتے.
باقی جو ناران آپ ناران سائڈ پہ کافی سارے ٹریکس ہیں, آپ دودھی پت کا ٹریک کر سکتے ہیں. بابو سر سے جو ہے وہ رتی گلی کا ٹریک ہے, 3 دن کا ٹریک ہے, بہت خوبصورت ٹریک ہے, کافی ساری جھیلیں آپ کو ملتی ہیں. تو یہ سارے بگنرز ٹریک ہیں, آپ آسانی سے کر سکتے ہیں, کوئی اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی, اور ریلیٹیولی سیکورٹی کنسرنز بھی نہیں ہیں, تو سیزن میں آپ آرام سے کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک کافی کاسٹلی کام ہے, کیونکہ عموماً یہ عام آدمی اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ ٹریکنگ پہ آپ کو پورا جو ہے اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ کو اس کا پہناوا چاہیے ہوتا ہے, تبھی آپ ٹریکنگ پہ جا سکتے ہیں ٹھیک طریقے سے, شوز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو. تو آپ کس طرح سے یہ کاسٹ جو ہے اس کو مینیج کرتے ہیں, اور اپنی فیملی کو کیسے مینیج کرتے ہیں جب آپ اتنے لمبے ٹریکس کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں کاسٹ تو پھر آپ کو تھوڑی بہت مینیج کرنی پڑتی ہے. پہلے ویسے جب ہم شروع کرتے تھے تو اتنی زیادہ کاسٹ نہیں آتی تھی, کیونکہ ہمارے اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی. اب مشکل ہو جائے. پہلے ہم 5-7 دوست جمع ہو کے مطلب 20 یا 25 ہزار روپے جو ہے پر ہیڈ پول کر کے ہم آرام سے جو ہے یہ بڑا ٹریک بھی کر سکتے تھے. لیکن اب یہ ایشو ہے کہ اب آپ کو 100,000 سے اوپر کا آپ کا بجٹ رکھنا پڑتا ہے, تو وہ مشکل ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کا وقت گزرتا ہے, آپ کی فائنینشیل حالت اپنے آپ کو تھوڑا سا امپرومنٹ تو آپ کو لے کے آنی پڑتی ہے, تو تھوڑے سے امپرووڈ فائنینشیل حالت والے لوگ ہی اب بڑے ٹریک کر سکتے ہیں. اور فیملی کیسے مینیج کی وجہ سے اس کے اوپر کافی ایفیکٹ آیا ہے. فیملی کا یہ ہے کہ فیملی میری بڑی ٹیون ہے شروع سے ہی, تو وہ میں نے 2-3 ٹریک کرنے, 1-2 وزٹ ان کو کرا دیتے ہیں, تو بس کام چلتا ہے. یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز کی وجہ سے ٹریکر جو ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور ٹریکرز کو یہ خود پسند نہیں ہوتا, اور ابھی آپ نے بتایا 2-3 ٹریکس ان کو بھی کروا دیتے ہیں, تو کیسے مینیج ہوتا ہے؟ نہیں, فیملی کے ساتھ ٹریکنگ نہیں کرتے, فیملی کے ساتھ صرف ٹریولنگ کرتے ہیں. کیونکہ ٹریکنگ میں ہمارے سرٹن جو میرے دوست ہیں, ہمارا ایک حلقہ باب ہے, انہی میں ہم جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک تو وہ ہماری مینٹل ہارمنی ہے, پھر کمپیٹیبلٹی ان دا ٹریک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی سپیڈ سے چلتے رہیں. تو وہ کوئی میرا کوئی 10-15 لوگوں کا گروپ ہے, وہ الگ الگ ٹائم میں الگ الگ لوگ ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ انہی کے ساتھ ٹریک کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ صرف ٹریولنگ کرتے ہیں. اچھا, کبھی آپ کو خیال نہیں آیا اتنے زبردست ویژولز ہیں آپ کی, اتنی زبردست فوٹوگرافس ہیں, کہ ان کو کمپائل کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی جائے؟ دیکھیے مجھے بہت سارے دوست ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک کتاب لکھیں, آپ کے پاس بہت نالج ہے. کچھ شروع میں نے کچھ تھوڑا سا کام کیا بھی تھا, میں نے کافی سارے سفر نامے لکھے بھی ہیں, لیکن پھر چونکہ میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ہوں اور تھوڑی سی ہائر پوزیشن پہ کام کرتا ہوں, تو اب میرے پاس تھوڑا سا وقت نہیں ہوتا کہ میں ساری چیزیں مینیج کروں. بٹ دل تو بڑا کرتا ہے, اور ہوپ فلی کسی دن یہ اس پروسیس سے گزروں گا ضرور انشاءاللہ. اچھا, اور دل میں تو اور بھی بڑی خواہشات ہوتی ہیں, کچھ اور کرنے کی چاہت ہو آپ کی ٹریکنگ کے علاوہ بھی؟ لیکن ٹریکنگ کے علاوہ تو میری کبھی کوئی خواہش رہی نہیں اللہ کہ میں اس کے علاوہ کوئی پرفارم کروں. میں الحمدللہ اپنے جو پروفیشنل لائف میں سکسیسفل پرسن ہوں, اس کے بعد میرا جو ہے وہ اڑنا بچھونا ٹریکنگ ہے, اور ٹریکنگ سے ملے جلے لوگوں سے ملنا ہے. رائٹ. تو یہ بتائیے گا کہ ہر شخص جو بھی ٹریکنگ کرے گا وہ تو آف کورس پہاڑوں کی جانب بھی بڑھے گا. ٹریکنگ کے لیے تو شمالی علاقہ جاتی ہیں, لیکن کبھی آپ نے گوادر کی پٹی, یہ جو مکران کوسٹل ہائی وے کے ساتھ ساتھ جو سمندر کی ساحل سمندر ہے, کبھی اسے ایکسپلور کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ. میرا خیال ہے پاکستان میں میرے 2 دوست تھے, اور ہمارے سے زیادہ کسی نے ایکسپلور نہیں کیا ہو گیا. جو یہ کوسٹل بیلٹ پہ میں کوئی 5 دفعہ جا چکا ہوں, اور اس کے وہاں پہ ہم نے ٹریکس بھی کیے ہیں. ہنگول کے اندر جو ہے, ہنگول نیشنل پارک کے جو رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ جو ہے جو ٹریکس ہم نے جو ہے وہ پچھلی ٹریک بھی کیا ہے, اور دوسری سائڈ پہ جو رس ملان کی طرف جاتا ہے وہ بھی کیا ہے. اور کوسٹل بیلٹ کے تو میں اینڈ تک گیا ہوں, جیونی تک. پھر اگر آپ بلوچستان کے باقی ایریاز میں دیکھیں تو چلتن میں بھی میں نے ٹریک کیا ہے. پھر کوئٹہ کے جو پیچھے جس کو کوئی مردار کہتے ہیں, وہ بھی میں نے لاسٹ ایئر میں نے ونٹر میں کیا تھا, برف میں. اس کے علاوہ کوئٹہ سے جو ہانا اڑک والا ایریا ہے جس کو شابان وغیرہ کہتے ہیں, ادھر بھی میں نے ٹریک کیے ہیں. سو ٹریکنگ کا یہ نہیں ہے کہ میں ناردرن ایریاز میں ہی کیے ہیں, کافی
ڈائیورسفائڈ قسم کی میری جو ہے نا وہ چوائس ہے ہر جگہ کی ہے. تو یہ بتائیے گا پاکستان کی ڈائیورسٹی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں اتنا ڈائیورس لینڈ بہت کم کنٹریز ایسے ہیں جن کے پاس مطلب گرم پانیوں تک رسائی ہے. یہ ویری بیوٹیفل بیچز بلوچستان کے جو کوسٹل بیری ہے اور ایون جو سندھ کے ساتھ لگتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. پھر آپ کی اسی طرح کی ماؤنٹین رینج ہے وہ چینج ہوتی رہے گی. پھر آپ کو صحرا ملے گا, آپ کو لش گرین جو ہے وہ پلینز ملیں گے. دین یو ہیو دی ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ 8000 کی جو ہے وہ 5 پیک ہیں پاکستان میں. So what else a country need مطلب from a basic sea line to the higher mountain. بالکل ایسے everything is here. تو اس کی ڈائیورسٹی کا مقابلہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور دنیا کا کنٹری کر سکتا ہے. چلیں آپ کے نقش قدم پر جو چلنا چاہتے ہیں, جو ٹریکر بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ پیغام یہی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کو پرسسٹنٹلی کریں اور اپنے دماغ کو بالکل ٹھنڈا رکھیں اور بڑے اس ٹریکنگ کو انجوائے کریں. اس کے اوپر اپنے سر کے اوپر سوار نہ کریں. بس جس سپیڈ سے بھی آپ چلتے ہیں, جو بھی علاقہ آپ کو پسند ہے, اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ول انجوائے اے لاٹ. تھینک یو ویری مچ محمد اشفاق. آپ نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کی, بتایا کہ ٹریکنگ کتنا خوبصورت تجربہ ہے اور جو لوگ ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنا سود مند اور ویلیوبل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ٹریکنگ ایک بہت اچھا تجربہ رہتا ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. پاکستان کے نامور اداکار اور پلے بیک سنگر اظہار قاضی کو مداحوں سے بچھڑے 17 برس بیت گئے ہیں. آپ 16 ستمبر 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے. پیشے کے اعتبار سے وہ انجینئر تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان سٹیل مل میں اعلیٰ عہدے پر بھی فائز رہے. اظہار قاضی کی شکل بھارتی اداکار امیتابھ بچن سے بہت ملتی جلتی تھی, اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کو کے امیتابھ بچن ہیں اور انہیں بھی پاکستان فلم انڈسٹری کو بھی امیتابھ بچن مل گیا ہے. اظہار قاضی نے اپنے کریئر کا آغاز 1982 میں فاطمہ سریا بجیا کی ٹی وی ڈرامہ سیریل اناس سے کیا تھا. ڈرامہ سیریل دائرہ اور گردش میں اظہار قاضی کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آئیں. ٹی وی پر کامیابی ملنے کے بعد نوکری چھوڑ دی اور فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا. آپ کی پہلی فلم روبی 1986 میں ریلیز ہوئی. اس دوران ہدایتکار جان محمد جمن نے بھی اپنی فلم بینکاک کے چور میں اظہار قاضی کو کاسٹ کیا. جان محمد جمن کی ہدایتکاری میں بننے والی فلموں منیلا کی بجلیاں, روپ کی رانی اور چوروں کا بادشاہ میں آپ کی خوبصورت اور فطری اداکاری نے شائقین فلم کو بہت ہی متاثر کیا. اظہار قاضی نے پنجابی فلموں میں بھی خوب نام کمایا. پنجابی فلمیں عبداللہ دی گریٹ, ارادہ, گجر بادشاہ, لاہوری بادشاہ اور پیجارو گروپ بے حد مقبول ہوئیں. انہوں نے سلطان راہی کے ساتھ بھی کئی فلموں میں کام کیا جنہیں بے حد پسند کیا گیا. سخی بادشاہ اور وقتاور میں شاندار کارکردگی کی بنا پر انہیں 2 مرتبہ نگار ایوارڈ سے بھی نوازا. سود بٹ کی فلم چراغ والی میں شاندار اداکاری کی بدولت انہیں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا, جبکہ فلم سرکٹا انسان میں بے مثال اداکاری پر گریجویٹ ایوارڈ اور بولان ایوارڈ بھی دیے گئے. آپ نے 20 سال کے کیریئر میں 85 سے زائد فلموں میں کام کیا. اداکاری کے علاوہ اظہار قاضی کو گلوکاری کا بھی شوق تھا اور کئی فلموں میں انہوں نے پلے بیک سنگر کے طور پر بھی کام کیا. ان کا ایک البم ریلیز ہونے والا تھا کہ آپ ایک نجی تقریب میں گیت گاتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اور اظہار قاضی کو اس طرح سے ہم نے ایک ٹریبیوٹ پیش کیا ہے, ان کے کریئر پر ایک نظر ڈالی ہے, ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب سیگمنٹ کی باری ہے مائنڈ میٹرز کی, جس میں ایک بار پھر ہم بات کریں گے چنکیا. یہ تیسری کڑی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر کمل خالد. بات ہم کر رہے ہیں چنکیا کی, اور ہم نے بات کی کہ وہ اس کی پیدائش ہوئی ٹیکسلا کے علاقے میں, اور ٹیکسلا کی جو بہت بڑی ایک درس گاہ تھی وہ وہاں پہ پڑھاتا رہا, اور اس کے بعد وہ آ جاتا ہے پتلی پترا میں, اور وہاں پہ دھنندا جو ہے رولر, اس کے دربار میں یہ چلا جاتا ہے. اور اسی دربار کے اندر رہتے ہوئے اس نے ایک کتاب لکھی جس کو ہم ارتھ شاستر کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور اس کتاب کی جو کمپائلیشن کا ہمیں دور ملتا ہے وہ 311 BC سے 300 BC کے درمیان کا عرصہ ہے. اور یہی جو کتاب تھی اس نے دھنندا کو پریزنٹ کی, تو اس نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور اس کے بعد چنکیا اور چندر گپت موریہ جب مل جاتے ہیں تو اس ڈاکیومنٹ کی بیس کے اوپر چندر گپت موریہ نے اپنی حکومت اسٹیبلش کی. اب ہم جب اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر
150 से ज़्यादा चैप्टर्स थे। और अब उन चैप्टर्स को जब आप देखते हैं तो मैं उनकी बहुत मुख्तसरन बताती हूँ कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री, कल्चर, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर, पर्सनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, लॉज, लोकल ट्रेडिशंस, मेडिसिन, वॉर्स, स्ट्रेटजीज और इवन MOU राइटिंग तक के आपको प्रिंसिपल्स जो हैं वो मिलते हैं। और इसको जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट कर लिया, एक ऐसी स्टेट का कॉन्सेप्ट आया जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका हमें तसव्वुर अरिस्टोटल की राइटिंग्स में और मैकावली के पास मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि शायद उससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है या प्रिंसिपल्स और द रूल्स to take care of the administration, that was introduced by Chanakya। और जब इसने ये सब मतलब लाइक उनको इम्प्लीमेंट किया है, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम ये देखते हैं कि उसके अंदर आपको मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हैं उनकी एक तफसील मिलती है और उस तफसील के अंदर जो उसकी जुज़ियात हैं वो इतनी शानदार तरीके से बयान की गई हैं। मसलन उसने उसमें बताया है कि ज़राअत के क्या कवानीन होंगे, मालियाती क्या कवानीन होंगे, फाइनेंस में क्या किया जाएगा, टैक्सेशन किस तरह होगी, सो मच सो कि उसने सोशल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है। लॉ इम्प्लीमेंटेशन में वो यहाँ तक डिटेल में जाता है कि अगर किसी शहर में अगर रात को कर्फ्यू लगाने की नौबत पेश आए तो उसके क्या तरीके होने चाहिए, और वो इतनी तफसील में जाके उसके बारे में मुख्तलिफ जो है ना, आप समझिए कि ये आप एक हुकूमत चलाने का एक प्रॉपर मैनुअल जो है वो यहाँ पर में मिलता है। और फिर उसने सुपरिटेंडेंट्स के बारे में हमें बताता है। सुपरिटेंडेंट आप समझिए कि जैसे आजकल के वज़रा होते हैं उनके बारे में जब बात करता है तो वो आप सुपरिटेंडेंट्स जो हैं उनको कहता है कि ये ट्रेजरी, जेम्स, माइनिंग, गोल्ड, काउज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वेट्स, मेयर्स, वीविंग, टोल टैक्स लेना, हॉर्सेस पे, एलिफेंट्स पे, चैरियट्स पे, लिकर की सेल पे, स्लॉटर हाउसेस पे, प्रोस्टिट्यूट्स पे और पासपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, गर्ल्स, ये कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके बारे में चाणक्य ने एक मैनुअल तैयार करके नहीं दिया है। और ये मैं आपको सिर्फ चंद एक उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रही हूँ। और जब मैंने उसकी किताब को देखना शुरू किया है तो वो तो कहते हैं कि जैसे नेवर एंडिंग सिलसिला है। चाणक्य जो है उसके बहुत सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो उसने इस तरह से ली हैं कि उसका ख्याल था कि हर सूरत में हुकूमत चलनी चाहिए, चाहे कोई भी उसके लिए हथकंडा इख्तियार करें। और एक अहम हथकंडा जो है वो कहता है जासूसी, और वो जासूसी और अफवाहें, और अफवाहों में वो बहुत ज़्यादा यकीन रखता था। और उसका ये मानना था कि अगर राजा ने कोई हुकूमत के तो अपने कोई नए कानून देने हैं या कुछ ऐसे करना है तो वो जो आपके नजूमी होते थे, जो आपके प्रीस्ट होते थे, जो काहन होते थे, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे, वो उनको मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया जाता था। और वो पहले ही से जो बादशाह ने करवाना होता था उस पर बात करना शुरू कर देते थे, उसकी प्रेडिक्शंस करनी शुरू करते थे और आवाम जो है उनको कन्विंस करते थे कि आइंदा ये जो होने वाला है वो आप सबके लिए बहुत अच्छा है। एक तो उसने ये तरीका बहुत इस्तेमाल किया। जासूस जो थे वो उसके ऊपर बड़ा उसका ट्रस्ट था, और वो कहता था कि जासूस जो हैं ये घरों के मुलाजिम की सूरत में और ये मुख्तलिफ ट्रेडर्स की सूरत में और मुख्तलिफ प्रोफेशंस की सूरत में ये पूरी राजधानी में फैले होते थे। और इन जासूसों का काम जो है वो अपने मुल्क में तो होता ही था, लेकिन जो हमसाया मुल्कों में भी जाके ये लोग बड़े इफ़ेक्टिव थे। और हाँ, हमसाया मुल्कों के मुतालिक उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी थी। उसका ये मानना था कि उनको जितना डिस्टेबलाइज किया जाए उतना अच्छा है, इससे आपकी अपनी हुकूमत जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए वो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने के हक़ में था, जिसमें कि एक इंटरनल उनकी जो लड़ाइयाँ, फिर वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते थे या जो भी कोई इम्पोर्टेंट लोग उनको ब्राइब कर लेता था, करप्शन होती थी। सो मच सो कि ये इस हक़ में भी था कि हमसाए मुल्क के अंदर जो है आप वबाएँ फैला दें ताकि वो मुल्क जो है वो कमज़ोर हो जाए। और हुकूमत करने के लिए इसने 3
प्रिंसिपल्स जो हैं उनको रखा. उसने कहा कि एक तो जो राजा है वो अपनी आवाम के लिए उसकी वेलफेयर के लिए काम करे. दूसरी बात ये कि वो अपनी जो उसकी जितना भी रूल है या जिस एरिया में उसका है उसकी डेवलपमेंट के लिए इसने उसको बहुत इम्पोर्टेंट कहा. और तीसरी बात उसने कही एक्सपेंशन, कि वो जितनी अपनी सल्तनत को फैला सकता है, बढ़ा सकता है. तो इन सब को इसने बहुत फोकस किया. जब मैं उसकी किताब को जब मैंने देखा और जब मैं इसकी राइटिंग्स के बारे में रिसर्च की और जब पढ़ा तो एक चीज़ मुझे बड़ी वाज़े पता चलती है कि ये जो मैंने जितनी बातें आपसे की हैं ये हमें अपने इर्द गिर्द होते हुए दिखाई दे रही हैं. और प्रिटेक्स्ट हम कुछ और करते हैं, लेकिन जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल करती हैं. चाणक्य को मैं इस मामले में ये क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि हमारी जो हुकूमतें हैं दुनिया की, पाकिस्तान तो खैर उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं वो करते यही कुछ हैं कि वो दूसरे मुल्कों के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको कमज़ोर करते हैं, उनमें करप्शन फैलाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके रिसोर्सेज पे हमला करते हैं, कब्ज़ा करते हैं. लेकिन बज़ाहिर वो यही कहते हैं कि जी हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो बहुत सिविलाइज्ड हैं. चाणक्य के बारे में एक बात ये है कि वो जो बिलीव करता था वो कहता भी था. और ये सारी चीज़ें जब वो अपनी हुकूमतों में चंद्रगुप्त मौर्य के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर रहा था तो वो उनको ओन भी कर रहा था. सो चाणक्य मिक्सचर था अच्छाइयों का और कुछ उसकी जो है नेगेटिविटीज़ भी थी, बट उसने जो किया अपने इलाके अपने लोगों के लिए किया. और उसने बहुत सारी ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जिनके ऊपर कि आज की हुकूमतें अगर पॉजिटिव तरीके से अमल करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं. और उसने हुकूमत की आपको एक प्रॉपर आउटलाइन दे दी है जिससे कि यू कैन हैव अ वेरी इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट जो कि आवाम के लिए बहुत बेनिफिशरी होगी. वेलकम बैक. एमएमए के रिंग्स हैं जहां पाकिस्तानी टैलेंट काफ़ी अरसे से अपने आपको मनवा रहा है. और आज भी हमारे साथ वो मेहमान मौजूद है जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों इंडोनेशिया में होने वाली वर्ल्ड स्ट्राइकिंग एमएमए चैंपियनशिप 2024 में न सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है बल्कि स्ट्राइकिंग एमएमए में वर्ल्ड नंबर 3 का टाइटल भी अपने नाम कर लिया है. इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में होने वाली आलमी चैंपियनशिप में तकरीबन 66 ममालिक शामिल थे और 600 से ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया. मगर पाकिस्तानी दुनिया के जिस मैदान में भी हों, मुकाबला कितना ही सख्त क्यों ना हो, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, बुलंद करते हैं. मजीद हम अपने चैंपियन से ही जान लेते हैं उनका ये तजर्बा कैसे रहा. दाऊद जान हम मौजूद हैं स्टूडियोज़ में. दाऊद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा तजर्बा रहा आपका चैंपियनशिप में शिरकत करने का. और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बल्कि वर्ल्ड नंबर 3 का टाइटल भी अपने नाम किया है. तो कैसा तजर्बा रहा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और मैं अपना रब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा मैं स्ट्राइकिंग एमएमए में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ. जितना भी रब का शुक्रिया अदा करूँ कम है. उसके बाद वहाँ चैम्पियनशिप में इतने ज़्यादा ममालिक और इतने ज़्यादा चैम्पियन 600 फाइटर्स से ज़्यादा एक अच्छा तजुर्बा था. और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इससे अभी ब्रॉन्ज लेके हैं तो फ्यूचर में इंशाल्लाह गोल्ड लेके आएंगे. बल्कि हमारे लिए ये भी फ़ख्र की बात है, आप जाते हैं अपने तय जाते हैं और मेडल्स जीत कर लेकर आते हैं. तो आपको कोई सपोर्ट थी जिससे आप गए वहाँ पर, या आपने सारे जो खर्चे अखराजात और वहाँ पहुँचना आपने खुद से किया? जी, ये मैंने खुद से किया. पहले भी मुझे 3-4 वीज़े लगे हुए थे मेरे पासपोर्ट पे, मैं दिखा भी सकता हूँ, मगर स्पॉन्सर ना मिलने की वजह से मैं पहले भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप से रह गया था. फिर यूनाइटेड स्टेट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, उससे भी मैं रह गया था. ऐसा तुर्किया में भी एक एशियन चैम्पियनशिप था, उससे भी मैं रह गया था. क्यों? स्पॉन्सर नहीं मिल रहे. हमारा फोकस पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिकेट में होता है, मगर बाकी जितने भी गेम्स है लाइक मार्शल आर्ट्स हो गए, हॉकी या बैडमिंटन वगैरह, इन प्लेयर्स को स्पॉन्सर्स नहीं मिलते. प्लेयर को चाहिए होता है ट्रेनिंग, ठीक है. अगर प्रॉपर ट्रेनिंग वो ले तो मेडल्स लेना पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है. मगर हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, स्पॉन्सर पे फोकस करते हैं पहले, उसके पीछे फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है.
تو اس وجہ سے وہ پرفارمنس بھی اچھے سے نہیں دیتے. تو ہم اپنے شو پہ اکثر یہی ذکر کرتے ہیں, یہ جو اسپانسرشپ کا سلسلہ ہے, عموماً ہم کہتے ہیں کہ حکومتی امداد اپنی جگہ پہ, اسپانسرشپ اپنی جگہ پر, یہ ہمارے جو فائٹرز ہیں, ہمارے کھلاڑی ہیں, جاتے ہیں اپنا لوہا منواتے ہیں, ان کو اسپانسرشپ ملنی چاہیے. اور آپ کی بات درست ہے, کرکٹ کے علاوہ بھی کھیلوں پر توجہ دینا چاہیے. کرکٹ کے علاوہ اگر کھیلوں پہ توجہ دی جائے تو پاکستان دنیا میں بہت زیادہ مطلب آگے تیزی سے. ابھی بھی الحمدللہ میں اپنے بل بوتے گیا ہوں, اپنے پرسنل چیزیں لے کے کسی کو یا اپنے دوستوں سے. یہ آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں نا کہ اولمپکس میں ہماری کتنی شرکت ہوتی ہے, کتنے کھلاڑی وہاں جاتے ہیں. یعنی اگر باقی طرف توجہ دیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن چلے مکس مارشل آرٹس کو تو حکومتی سرپرستی اگر نہ بھی ہو تو اس کے لیے اسپانسرشپس بہت سی اویلیبل ہوتی ہے, اور بہت سے ٹورنامنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی منعقد ہوتے ہیں. اچھا, لیکن پہلے ایک ڈفرنس بتائیے گا, یہ مکس مارشل آرٹس اور اسٹرائکنگ مکس مارشل آرٹس میں کیا فرق ہے؟ مکس مارشل آرٹس تو ہو گئے کہ مکسڈ مارشل آرٹس, اس میں سب گیمز آتی ہے, کک باکسنگ, MMA, سوری BJJ, ریسلنگ وغیرہ سب. اب اسٹرائکنگ MMA میں آپ نیچے ریسلنگ نہیں کر سکتے. گراؤنڈ پہ اگر کوئی پلیئر چلا گیا ہے تو 30 سیکنڈ آپ اس پہ لاک لگائے, اس کو وہاں پہ ناک کرے, مگر زیادہ آپ گراؤنڈ میں ریسلنگ نہیں کر سکتے, زیادہ ہٹ نہیں کر سکتے. ریفری آپ کو پھر سے اٹھاتے کہ کم اینڈ پلے اگین. تو یہی اسٹرائکنگ گیم میں ہے, اس لیے میں نے خطرناک نہیں, یہ ڈینجرز ہے. یہ ہے کہ اس میں زیادہ ہٹنگ ہوتی ہے. اب MMA میں یہ ہے اگر کوئی بندہ اسٹرائکر نہیں ہے تو اس کو گراؤنڈ پہ لے کے نیچے لاک کرنا, جیسے خبیب کرتے ہیں, پہلے 2 منٹ زیادہ کھیل کے وغیرہ نیچے لے کے جاتے ہیں پلیئر کو. تو MMA اسٹرائکنگ MMA میں کہ آپ نے اوپر کھیلنا ہے. تو مجھے اس میں ڈالا گیا اور الحمدللہ میں نے پروف بھی کیا, I'm the best striker. پروف کیا ہے آپ, you're one of the best جو اب پوری دنیا میں موجود ہیں اس وقت. تو یہ بتائیے گا کہ کتنا مشکل ہے کہ آپ نے MMA کا انتخاب کیا. دیکھیں آپ اپنی شکل و صورت دیکھیں, آپ تو ماڈل لگتے ہیں, تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو ایسی کسی خطرناک فائٹنگ گیم میں اگر آپ حصہ لیں گے تو اس سے تو جو ہے شکل بگڑ جائے گی, پنچز بہت برے لگتے ہیں, آنکھوں کی جو ہے وہ اکثر اسکن پھٹ جاتی ہے, تو آپ کو اس سے خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ یار چہرہ بگڑ جائے گا, پھر شاید ماڈلنگ کیریئر بھی خطرے میں پڑ جائے؟ یہ بات آپ کی بہت درست ہے, مگر بات ایسی ہے اگر میں نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے تو میں نے اپنے چہرے کو نہیں دینا. اپنا قوم کا, اپنا ملک کا نام اگر روشن کرنا ہے, اپنے علاقے کا نام روشن کرنا ہے, کیونکہ میں ڈسٹرکٹ دیر سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے, مارشل آرٹس وغیرہ فوکس نہیں ہے, کسی کا خیال بھی نہیں ہے. تو میں نے اگر اپنے علاقے, قوم اور ملک کا نام روشن کرنا ہے تو میں پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ میرا چہرہ خراب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں نے اپنے ساتھ یہ پکا کر لیا ہے کہ میں نے انشاءاللہ آگے بھی جانا ہے, اپنے قوم, ملک اور وطن کا نام روشن کرنا ہے. کیا بات ہے, خوبصورت بات آپ نے کی ہے, اور آپ دیر کے لیے قابل فخر نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی فخر کا باعث ہے, پورے ملک کے لیے فخر کا باعث ہے. اور اپنے تئی جا کر آپ میڈلز جا کر لے آتے ہیں, مقابلے جیتتے ہیں, ورلڈ نمبر 3 کہلاتے ہیں, تو یہ تو قابل ستائش بات ہے. آپ کی جتنی پذیرائی ہو کم ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ صرف MMA کھیلتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ نہیں, میں یونیورسٹی آف پنجاب کا اسٹوڈنٹ ہوں, MPhil کر رہا ہوں وہاں سے اسپورٹ سائنسز میں. میرا فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب چیمپئن شپ کے لیے جا رہا تھا تو میرے مڈ ایگزام چل رہے تھے, تو پھر ہمارے ڈائریکٹر جو ہے ڈپارٹمنٹ کے, اس کا بہت شکریہ کہ اس نے مجھے اجازت دی کہ جا کے پرفارم کرو اور اس کے بعد پیپر وغیرہ ہم ارینج کر لیں گے. تو میں اس کا بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اقبال بٹ. اقبال بٹ صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, لیکن اقبال بٹ صاحب کو پتہ ہے آپ دونوں چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کتنا مشکل کام ہے دونوں چیزیں. اس کو پتہ ہے, بس انہی کی پنجاب یونیورسٹی کی سپورٹ چاہیے, تو انشاءاللہ میں اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آگے بھی بہت پرفارمنس کروں گا. اسٹڈیز کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ میں MPhil کو پورا کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر سپورٹس نہیں سوری اس کی. اچھا چلے, لیکن ٹھیک ہے, آپ جس شعبے کو اپنانا چاہتے ہیں آپ بااختیار ہیں, اور آپ نے اپنا لوہا وہاں منوایا ہے, وہاں پر جا کر آپ میڈل لے کر آئے ہیں. میڈل دکھا سکتے ہیں, میڈل ساتھ لائے؟ جی ضرور. یہ وہ میڈل ہے جو اسٹرائکنگ گیم میں پاکستان, تگڑا میڈل لگ رہا ہے, وہ اسٹرائکنگ MMA کا ہی لگ رہا ہے. MMA میں پاکستان پہلے میڈل لے کے آ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت. یہ ہمارے سب کے لیے فخر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں داؤد, کیا مشکلات رہی ہیں آپ کو اس سارے سفر میں؟ سارے سفر میں اسپانسر کی مشکلات سب سے پہلے نمبر پہ, اس کے بعد میرے ایگزامز اور اسٹڈیز, اس کے ساتھ چلنا ٹریننگ کے ساتھ, کیونکہ آپ جب ٹریننگ کرتے ہیں آپ کو ایک پراپر ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں ریسٹ کے بجائے کلاسز میں بیٹھا رہتا تھا,
اور اس کے پھر ایگزامس کے لیے تیاری. اس کے بعد میں جب کراچی پہنچا یہاں جانے کے لیے تو مجھے فیور ہو گیا. وہاں پہ کراچی میں کوئی وائرس ہے چکن گونیا, مجھے وہ ہو گیا 2 دن بعد. اور 3 دن بعد میں نے جانا تھا, انڈونیشیا جانا تھا. تو یہ بہت ایک چیلنج تھا میرے لیے کہ ہاسپٹل میں رہنا, پھر 3 دن بعد. اس کے ساتھ آپ نے جوان مردی سے جو ہے نا مقابلہ کیا. میں نے انڈونیشیا میں فرسٹ جو میری فائٹ تھی انڈونیشین کے ساتھ تھی, تو اس کے ہوم گراؤنڈ میں 3rd راؤنڈ میں نے اس کو بٹھا دیا, ناک آؤٹ کر دیا. کیا بات ہے, اور بہت اچھا فائٹر, جی زبردست فائٹر ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی میڈلز آپ ہمارے لیے لے کر آئیں. ایکسپریسو کے بار بار مہمان بنتے رہے. ہمارے پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ کوئی کامیابی حاصل کر کے آئیں گے, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے تیار ہوگا. بہت جوائن کرنے کے لیے. اور داؤد جیسے کھلاڑی ہیں, اپنے تئی جا رہے ہیں, اپنی پڑھائی برقرار رکھے ہوئے ہیں, ایم فل مکمل کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسپورٹس جب کھیلنے لگتے ہیں تو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. ایم فل سپورٹس میں ہی کرنا, یہ دونوں چیزیں ایک ہی جانب ڈائریکٹ کرتی ہیں, جو کہ داؤد جیسے جو ہمارا ٹیلنٹ ہے, جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے, اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت مددگار رہے گا. بریک کے بعد حاصل ہوں گے. بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی کی, جس کے لیے بھارت کے تمام میچز کے لیے دبئی اسٹیڈیم کا انتخاب کر لیا گیا ہے. اور پی سی بی چیئرمین محسن نقوی اور یو اے ای کرکٹ بورڈ کے سربراہ شیخ النہیان المبارک کے درمیان ملاقات میں معاملات طے پا گئے ہیں. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ملاقات میں پاکستانی شائقین کے لیے ویزوں کے اجرا سمیت لاجسٹک ایشوز پر بھی شیخ النہیان المبارک نے پی سی بی چیئرمین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اور دبئی اسٹیڈیم پاکستان بھارت میچ کی میزبانی کرے گا. بھارتی ٹیم کے نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو میچز ہیں وہ بھی دبئی میں ہی ہوں گے. بھارتی ٹیم کے سیمی فائنل یا فائنل پہنچنے پر دبئی اسٹیڈیم ہی میزبان ہوگا. اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈول بھی سامنے آ چکا ہے, جس کے تحت لاہور میں 4, کراچی اور پنڈی میں 3 میچز کی میزبانی کی جائے گی. اور اس حوالے سے اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام بھی تیز ہو چکا ہے. کتنا مکمل ہو چکا ہے, کتنا وقت اور درکار ہے, بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپورٹس کے تجزیہ کار موجود ہیں یوسف انجم صاحب. یوسف صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اچھا یہ بتائیے گا کہ چیمپئنز ٹرافی کی ہم بات کر رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی تو ایک معمہ بنا رہا ہے کافی عرصے تک, اور ابھی بھی شیڈول ممکنہ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ ممکنہ شیڈول یہ ہونے والا ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شیڈول آنے کی کوئی خبر, جو باضابطہ شیڈول آنے کی کوئی خبر آپ کے پاس ہو؟ دیکھیں نہیں کہ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تو لوگوں کو ایک بتانے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ لاجسٹک ایشوز ہوتے ہیں. براڈ کاسٹ کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنی ہوتی ہے, پی سی بی نے, آئی سی سی نے اور بی سی سی آئی نے. تو اس میں ایک بڑی رکاوٹ تھی, وہ ویزوں کے حوالے سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستانیوں کے لیے ویزے اتنے آسانی سے جاری نہیں ہوتے یو اے ای کے. تو اس کو یقینی بنانے کے لیے پی سی بی نے اپنے ہر ممکن کوشش کی. ابھی گوٹکی میں جب شیخ النہیان مبارک یہاں پر آئے تھے اپنے وزٹ کے حوالے سے, تو ان سے وہاں پر پی سی بی چیئرمین نے ملاقات کی, جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں کہ لاجسٹک ایشوز کے ساتھ ساتھ یہ ویزا ایشوز ہیں جن کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا, جس پہ یقین دہانی ان کو کروا دی گئی ہے پی سی بی کو کہ پاکستانی فینس کو اب یو اے کے ویزے بھی ملنے کی کافی امیدیں وہ بستہ کی جا سکتی ہیں. کیونکہ اگر یہ ویزے ملتے ہیں تو پھر پاکستانی فینس کے لیے پاکستان انڈیا کے جو ٹاکرا ہے اس کو دیکھنا ممکن ہو پائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے لاجسٹک معاملات بھی ان سے ڈسکس کیے ہیں. تو ممکنہ شیڈیول تو آ گیا. آج امید کی جا سکتی ہے کہ آج جو حتمی شیڈیول ہے وہ بھی اس کو فائنل کر کے آج اس کو جاری کر دیا جائے گا. بہت سی چیزیں اس میں دیکھنا ہوتی ہیں, بہت سے ٹک مارک ہوتے ہیں جس کو فائنل کرنے کے بعد ہی آئی سی سی, کیونکہ ایک ورلڈ گورننگ باڈی ہے کرکٹ کے حوالے سے, تو وہ کوئی ایسا کام, کوئی ایسا لوپ چھوڑنا نہیں چاہتے جس سے کل کو ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے. تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر بھی یہاں پر جاری ہے. وہ یہ مین اسٹیڈیم ہوگا اس چیمپئن ٹرافی کا, جس میں 4 میچز کھیلے جائیں گے. اگر انڈیا کی ٹیم سیمی فائنل یا فائنل میں نہیں پہنچتی تو پھر فائنل بھی آپ کو یہاں ہوتا ہوا یقینی طور پر دیکھنے کو ملے گا. لیکن پہلے بتائیں اعلان کہاں ہوگا؟ عموماً یہ جو شیڈول کا اعلان ہے میزبان ملک کرتا ہے, تو کہیں دبئی سے اعلان نہ ہو جائے اس کا؟ دیکھیں آئی سی سی چونکہ اس کی پوری کی ساری چیمپئن ٹرافی کی اوور آل ہوسٹنگ رائٹ اس کے پاس ہی ہے, میزبانی پاکستان کے پاس ہے. تو یہ پی سی بی اور آئی سی سی نے مل کر چیزوں کو طے کرنا ہے, جس کے بعد جو شیڈول کا اعلان ہوگا وہ آئی سی سی نے کرنا ہے. پی سی بی نے جو لاجسٹک کے اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے ایشوز تھے ان کو طے کرنے تھے, اور یہ کام بھی پی سی بی کا تھا کہ نیوٹرل وینیو اس چیمپئن ٹرافی کے لیے کون سا ہوگا جہاں انڈیا کی ٹیم میچز کھیلے گی. تو اس کے لیے انہوں نے پہلے ڈھاکہ میں بات کی بنگلہ دیش کے ساتھ کرکٹ بورڈ کے ساتھ, اس کے بعد کولمبو میں سری لنکن کرکٹ حکام کے ساتھ بات چیت ہوئی. وہاں پر کچھ لاجسٹک ایشوز تھے, براڈ کاسٹ کو بھی تھوڑا اعتراض تھا کہ وہاں پر. میں آپ سے پوچھنے لگا, پاکستان کرکٹ بورڈ اور
اور بھارتی کرکٹ بورڈ ان کے معاملات تو آپس میں طے پا گئے آئی سی سی کے ساتھ, لیکن براڈ کاسٹرز کے جو ایشوز تھے ان پر نظر ثانی کی گئی. دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ مخصوص بجٹ ہوتا ہے آئی سی چیمپئن ٹرافی کا جو آئی سی سی نے جاری کرنا ہوتا ہے, اسی میں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح ممکن کیا جا سکے. براڈ کاسٹرز کو وہاں پہ ایشوز تھے, بنگلہ دیش میں بھی, سری لنکا میں بھی, کچھ ویدر کی صورتحال بھی وہاں پہ اچھی نہیں تھی, تو پاکستان کی بھی ایک خواہش تھی کہ جو میچز ہیں دبئی میں کھیلے جائیں. تو اس کے لیے جیسا کہ پہلے بتایا کہ ویزا ایشوز کی بات تھی کرکٹ فینس کے لیے, نہ صرف پاکستان بلکہ جو دوسرے ممالک کے فینس ان کو بھی وہاں پر جانا ہوتا ہے میچ دیکھنے کے لیے. کوئی بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک روایتی ٹاکرا تو اس کو مس کرنا نہیں چاہتا, اور یہی پورے جو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا سب سے بڑا میچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, اس کے سب کو بےتابی سے انتظار بھی, اور یہ 23 فروری کو ہونے جا رہا ہے, تو اس کے لیے ہاں یقینی طور پر کچھ اب یہ تمام معاملات طے ہونے کے بعد شیڈول کا اعلان میرے خیال میں کہ آج جاری ہو جائے گا, اس کی امید کی جا سکتی ہے. آپ پھر ایک ٹائم لائن دے رہے ہیں, پھر پھنس جائیں گے. دیکھیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں نا یہ بھی طے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کب فیصلہ آنا, یعنی انہوں نے طے کرنا ہے کہ آج ہو جائے گا اور پھر کوئی معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم روز امید وابستہ کرتے ہیں کہ آج اس کا شیڈول کا باقاعدہ اعلان ہو جائے گا, لیکن کوئی نہ کوئی پھر اس میں آپ کو بتایا کہ ٹک مارک ہوتے ہیں جس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ فائنل ہو گئے, اس کو بھی اگر منظوری آ جاتی ہے تو پھر یہ ہم کریں گے. آئی سی سی نے اپنے طور پہ 2 دن پہلے پریس ریلیز کر کے یہ تو اعلان کر دیا تھا کہ نیوٹرل وینیو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو جو یو اے اس کو منتخب کر لیا ہے, لیکن اب شیڈول کا باقاعدہ اعلان میرے خیال میں آج ہو جائے گا, اور جو ایک انتظار تھا سب کو وہ آج میرے خیال میں ختم ہونے والا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا بریک تھرو کہ جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام معاملات کو دیکھا, کیونکہ نیوٹرل وینیو کو ممکن بنانا بھی ایک امتحان تھا پاکستان کے لیے, اور انڈیا کو جس طرح اس نے شرائط پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی منوائی ہیں, تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے. اچھا یہ اسٹیڈیمز کی آپ نے بات بتائی, 31 دسمبر کا جو ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ اس وقت تک مکمل کر لیں گے, کیا مکمل کی جائیں گی؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹیڈیم تیار کھڑے؟ دیکھیں نہیں کہ اگر گھر کا کام بھی ہم شروع کروا لیں تو اس میں بھی مستری جلدی سے باہر نہیں نکلتے, پھر تو یہ پورا اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے جس کی کیپیسٹی اب 22,000 سے بڑھا کر 34,000 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں پاکستانی مستری کام کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, اوپر سے موسم بھی کیونکہ ٹھنڈا آپ کو کافی ہو گیا ہے. جو کنسٹرکشن ورک کی ڈیڈ لائن تھی وہ ہے 31 دسمبر, اور ہوپ فلی یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک یہ کام جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ مکمل 31 دسمبر تک ہو جائے گا. اس کے بعد فنشنگ کا کام شروع ہوگا, تو امید کی جا سکتی ہے کہ 1 ماہ تو اس کو مزید یقینی طور پر لگے گا. پی سی بی حکام سے ہماری بات, ان کا یہ کہنا ہے کہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے اس اسٹیڈیم کو دلہن کی طرح تیار کر لیا جائے گا, اور اس کی باقاعدہ اوپننگ بھی ہونے جا رہی ہے جس میں قومی کرکٹرز کو بھی بلایا جائے گا, سابق کپتانوں کو بھی مدعو کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہاں پر ٹیموں کی آمد کا آغاز بھی ہونا ہے. تو کوئی ٹرائل میچ ہوگا یا پھر سیدھا چیمپئن ٹرافی کا پہلا میچ ہی یہاں سے اسی سے آغاز کیا جائے گا؟ دیکھیں اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو نہیں لگتا کوئی ٹرائل میچ یہاں پر ہوگا, لیکن کیونکہ 19 تاریخ سے یہ میلہ سجنا چیمپئن ٹرافی کو, اس سے پہلے 12 فروری سے ٹیموں کی آمد یہاں پر شروع ہو جائے گی. یہاں پر انگلینڈ نے آنا ہے, آسٹریلیا نے آنا ہے, پاکستان نے بھی اپنے میچ یہاں پر کھیلنے ہیں. تو اس سے پہلے جب بھی کوئی آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے تو 2 یا 3 پریکٹس میچز ہر ٹیم کو دیے جاتے ہیں. تو 12 فروری کو اگر یہاں پر ٹیموں کی آمد شروع ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ 2-3 میچز تو پریکٹس میچ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی جو کمیاں کوتاہیاں اس کو درست کرنے کا موقع ملے گا, اور ہوپ فلی کہ یہاں پر اچھا میلہ آپ دیکھ سکیں. تو پنڈی اسٹیڈیم کی کیا صورتحال ہے؟ آپ نے ابھی قذافی اسٹیڈیم کی تو ذکر کر دیا, وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں پنڈی کے ساتھ ساتھ کراچی اسٹیڈیم کی بات بھی ہم نے کرنی ہے. دونوں جگہ بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہے جتنا زیادہ کام یہاں پر تھا. یہاں تو اوورال ایک مین جو فارن بلڈنگ تھی اس کو چھوڑ کے باقی پورے کا پورا جو اسٹیڈیم میں قذافی کو اس کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے. کراچی اور پنڈی میں ایسی صورتحال نہیں تھی. پنڈی میں صرف کرسیاں انہوں نے تبدیل کرنی ہے, جبکہ کراچی میں تھوڑا سا کام تھا تعمیراتی, وہ کافی حد تک مکمل ہونے کے قریب ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ایک اچھی بات کہی ہے کہ جو ڈیڈ لائن رکھی تھی, جو ایک ٹارگٹ رکھے تھے تعمیراتی کاموں کے حوالے سے, اس کو میرے خیال میں کافی حد تک یہ کوپ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس لیے آئی سی سی بھی مطمئن ہے کہ جو کام انہوں نے پہلے جو ان کے جو وفود یہاں پر آئے انہوں نے دیکھا کہ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ایک بہتری کی جانب گامزن ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ حکام سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو لمحہ چیز کی ہر پل کی جو صورتحال ہے وہ ساری کی ساری آئی سی سی کو بھی شیئر کریں تاکہ کل کو کوئی ایشوز نہ ہو. ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم نکتہ چینی کریں کہ کہاں کوئی کام رہ گیا ہے, لیکن اس وقت جو پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کی صورتحال ہے, بہت مشکل ہے کہ ان کے کام میں کوئی جھول ڈھونڈ سکیں ہم. کارکردگی ان کی بہترین جا رہی ہے پی سی بی چیئرمین ہونے کے ناطے بھی, وزیر داخلہ ہونے کے ناطے بھی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اپگریڈیشن کی جو آپ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایشو آ رہا تھا ویزے کی, لاجسٹک کی ایشوز آ رہے تھے کرکٹ شائقین کو, یہ تمام چیزوں پر ایون نظر ڈالنا, ان کا خیال رکھنا
ये भी कमाल बात है। और मोहसिन नकवी की कारकर्दगी पे क्या कहेंगे आप? देखिए, तनकीद करना तो यकीनी तौर पर एक सहाफ़ियों का हक होता है, हम हक करनी भी चाहिए, लेकिन जब काम अच्छा हो रहा है तो फिर उसकी तारीफ भी यकीनी तौर पर बनती है। तो मोहसिन नकवी साहब की अब तक की जो परफॉर्मेंस है इन दी ग्राउंड वो तो बहुत अच्छी जा रही है। जिस तरह उन्होंने कज़ावी स्टेडियम में अपग्रेडेशन के हवाले से काम का उन्होंने जायज़ा लिया, वो हर हफ्ते तकरीबन यहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं खुद, और ख़ुद हिदायत हमने देखा उनको देते हुए कि किस तरह काम को तेज़ किया जाए। ये उन्हीं की सख्ती की वजह से थी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो मुकर्रर मुद्दत तक मुकम्मल होने वाला है, उसके बाद फिनिशिंग का काम भी यकीनी तौर पर बहुत बेहतर होगा। तो पॉजिटिव चीज़ों को भी हमें देखना होगा कि अगर एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उस पर उसकी तारीफ़ करना भी उसका हक बनता है जर्नलिस्ट का। और जब पाकिस्तान की टीम हारती है तो हम तनकीद भी करते हैं, जहाँ जहाँ खामी होती है उस पर भी हम यकीनी तौर पर खुलकर बात भी करते हैं। लेकिन एक अच्छा काम अगर पाकिस्तान के लिए होने जा रहा है तो हम सबको उस पर यकीनी तौर पर अच्छा, तो ये यूसुफ भाई ये बताइएगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है दुबई के वीज़े भी जो हैं पाकिस्तानियों के बंद होते चले गए, और अब उस पर बात करनी पड़ रही है कि आप दुबई भी जाने दें, लोग क्रिकेट देखने जा रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन क्या अब जो वीज़ों पर यकीन दहानी करवाई गई है वो किसी कंडीशन के साथ करवाई गई है कि आपके पास कोई मैच का टिकट होना चाहिए तो ही आप जा सकेंगे? देखिए, इसके लिए मुकर्रर मेरे ख्याल में अगले 2 हफ्तों में बाकायदा तौर पर जो प्रोग्राम उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा कब से वीज़े और टिकटों की जो फ़रोख्त का आगाज़ हो जाएगा। पहले मरहले में आपको टिकट्स लेना होंगे, उसके बाद जो प्रॉपर एक तरीक़ाकार होगा वीज़ों के अप्लाई करने के हवाले से, उसके लिए आपको एक मखसूस मुद्दत रखी जाएगी, लिमिट, कि आपने वहाँ इतने दिरहम लेके वहाँ पर जाना है, वो आपको शो करना पड़ेंगे। और फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बैकग्राउंड में भी देखी जाएगी। ये नहीं होगा कि जो बंदा फर्स्ट टाइम अप्लाई करना जा रहा है उसको भी वीज़ा मिल जाएगा। जिन लोगों ने पहले से मैचेस देख रखे हैं, कहीं प्लान किए हुए हैं, या उनके विज़िट उनके पासपोर्ट्स पर दूसरे ममालिक के वीज़े भी लगे हुए हैं, उनको मेरे ख्याल में तरजीह दी जाएगी कि क्योंकि हर बंदे को वहाँ अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया से वहाँ पर शायकीन ने आना है, इंडिया से भी आना है, पाकिस्तान से भी लोगों ने जाना है, बाकी ममालिक से भी वहाँ पर जाएंगे। तो हर बंदा तो ये चाहेगा कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे, इसी बहाने दुबई की सैर भी उनको करना वो चाहेगा। लेकिन सबको वीज़ा मिलना मुश्किल होगा। लेकिन PCB ने इस बात की यकीन दहानी कराने की कोशिश की है कि जो पहले से वीज़ा होल्डर्स हैं, जिनके पास वहाँ पर दुबई का वीज़ा है या दूसरे ममालिक का विज़िट कर चुके हैं, उनको प्रायोरिटी मेरे ख्याल में मिलेगी। राइट, उनको प्रायोरिटी मिलनी भी चाहिए। मैच देखने जा रहे हैं, और पहले तो विजिट के लिए भी खुला था, अब विजिट के लिए अगर उन्होंने बंद कर दिया तो मैच तो कम से कम देखने जाए। यही शायद वो इशू था जिसके ऊपर जो है एक डेड ब्लॉक बन गया था और हम दीगर ममालिक की तरफ देखने लगे थे। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, आपने अब फिर से अपना तजज़िया पेश किया और फिर से आपने उम्मीद दिलाई है हमारे नाज़रीन को कि चलें अब चैंपियंस ट्रॉफी अब उसका शेड्यूल आने वाला है, और आपकी उम्मीदों की वजह से ही जल्द से जल्द अब चैंपियंस ट्रॉफी अब वक्त पर हो रही है। आपने सुना चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जिन लोगों ने टिकटें खरीदनी है जल्दी से टिकटें खरीद लें जैसे ही वो ओपन होंगी, और ओपन होने के बाद मज़ा उठाइए क्रिकेट का। क्रिकेट 2 मुल्कों को जोड़ती है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म के साथ। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक शो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।